बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। आज का हमारा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, ऑक्सफोर्ड सिलेबस बुक 2 है, क्लास 7 प्रियो लेवल, चैप्टर नंबर 13, द डिक्लाइन एंड रीवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। जी, ऑब्जेक्टिव्स टू स्टडी दिस चैप्टर, द डिक्लाइन एंड रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमान कैसे ज़वाल पजीर हुए और उसके बाद रीअवेकन कैसे किया, दोबारा से उन्होंने अपना खोया मकाम कैसे हासिल किया। और ये हमारा ये चैप्टर हमें उसकी बेस फाउंडेशन चैप्टर है, उसके उनके रीअवेकनिंग का। डिक्लाइन तो वो ऑलरेडी पहले कर चुके थे, इसमें हम रीअवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसमें दो मेजर पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, वो फर्दर देखते हैं वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं। जी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स एज द इंडस्ट्रियलाइजिंग यूरोपियंस सीज्ड एंड कॉलोनाइज्ड द रीजन। उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर ली यूरोपियंस ने, और उसके बाद फिर वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मूव करके आ गए, क्योंकि टू collect the raw material from the subcontinental land and they make the subcontinental land in a colony. Number 2, to learn more about the collapse of the Mughals empires at Aurangzeb's death. जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी जो थी, किंगशिप जो थी, वो बेसिकली डिक्लाइन कर जाती है। Number 3, early ancestors of re-emergence of the Muslim power. Here are some brainstorming questions. First question is what is civilizations? ये आपको मालूम होना चाहिए questions कि what is civilization, civilization क्या होती है। The answer of this question is civilization is an advanced stage of human society where people live with responsible degree of organizations and comfort and can think about things like art and education. चीज़ों के बारे में वो सोच सकें, और ख़ास तौर पे आर्ट और एजुकेशन के बारे में, क्योंकि किसी भी नेशन की जो पहचान होती है और उसकी जो स्किल्स का अंदाज़ा होता है उसकी सिविलाइजेशंस और उसकी आर्ट और एजुकेशन से लगाया जाता है, डिटरमाइन की जाती हैं चीज़ें। Can you name some of the ancient civilizations? There are a number of ancient civilizations in the world, but most ancient civilization of subcontinent and some other civilizations. First one is the Indus Valley, Egyptians, Greek, Roman and Extras. These are the world famous old civilizations of the time. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई मुस्लिम्स वर डिक्लाइन। मुसलमान क्यों डिक्लाइन कर गए। किसी भी चीज़ को अगर ज़वाल आता है तो उसके ज़वाल के कुछ वजूहात होती हैं, उसके असबाब होते हैं। ऐसे कोई कौम जो है वो सडनली ज़वाल पजीर नहीं होती, वो डिक्लाइन नहीं करती या इनक्लाइन नहीं करती। डिक्लाइन का ज़वाल या अरूज पे आने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, एक तसलसल चाहिए होता है। The descendant of the early Muslims stopped working in these fields, cultural, economic and science, after 14th century. Why Muslims were famous all over the world? वो कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने concentrate किया on their education system, education, culture, economic, science. नित नए टाइम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवाते थे, यही उनकी पॉपुलैरिटी का और उनकी पहचान बनी। Number 4, how Muslims were reawakened. Reawakened कैसे हुए? They were again started flourishing by working hard in cultural, economic and science in the end of 18th century and early 19th century. जब कभी भी किसी भी इंसान को जब तक एहसास नहीं होता उसको उन चीज़ों की वैल्यू का नहीं पता चलता, क्योंकि जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बड़े हमारे लिए काम करते हैं तो हमें उस काम के उसकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं हो सकता जब तक हम ख़ुद काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे। तो जो बादशाह थे उनकी आने वाली नस्लों ने और मुसलमानों जो अजीम लीडर्स जो थे उनकी आने वाली नस्लों ने क्या किया, एंसेस्टर्स ने, दे स्टॉप वर्किंग हार्ड, दैट्स व्हाई दे वर डिक्लाइन।
تھوڑے ٹائم کے بعد، تھوڑے نہیں صدیاں گزرنے کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں پھر دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا جو مقام ہے دنیا کے اندر ہمارا تھا، ہمیں دوبارہ سے وہ ریگین کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 5، ہو رولڈ ان انڈیا آفٹر دا مغلس؟ جب مغل ڈائنیسٹی اینڈ ہوئی تو اس کے بعد کس نے رول کیا تھا؟ آبویسلی بڑا آسان سا کوسچن ہے اسٹوڈنٹس، آپ کے ذہن کے اندر یہ ضرور جواب آنا چاہیے۔ دا برٹشرز تھے جنہوں نے انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے رول کیا تھا۔ کوسچن نمبر 6، وچ پارٹ آف دا ورلڈ از کلچرلی مور پراسپرس اینڈ ویئر دا ورلڈ آر دیر مور انوینشنز اینڈ ڈسکوریز ٹیکنگ پلیس؟ وہ اس ٹائم دنیا کا کون سا پارٹ ہے، ریجن کون سا جہاں پہ بہت زیادہ کرنٹلی وہ خوشحال بھی ہیں اور انوینشنز بھی کر رہے ہیں، ڈسکوریز بھی کر رہے ہیں؟ آبویسلی وہ ویسٹ ہے۔ کوسچن نمبر 7، وچ کنٹریز آف دا ورلڈ آر آن دا ڈکلائن ود سم ایکسیپشنز؟ Mostly African and Muslim countries with the exception of Gulf state. Okay. Introduction. The rise of Europeans power in 19th century. Europeans نے 19th century کے اندر کیسے پاور حاصل کی، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اب جو کرنٹلی سینچری چل رہی ہے یہ 21st سینچری ہے۔ لاسٹ سینچری 20 تھی، اس سے لاسٹ سینچری جو تھی which was started from 1800 to 1899. That century was called 19th century. Number 1, the factors were industrial revolution of 18th and 19th centuries and the use of industry machinery products. اس کی مشینری کے ذریعے جو پروڈکشن انہوں نے سٹارٹ کر دی وہ ان کا کاز بنے ان کے پاور کو گین کرنے کا۔ نمبر 2، دا فال آف دا آٹومان امپائرس ایسٹرن یورپ ٹرکی ان دا بوتھ یورپ اینڈ افریقہ ایریا آف ڈومینین آف دا برٹش ان ایجپٹ اینڈ انڈیا۔ دا فرینچ domination in the North Africa Muslim states, the Europeans' control of the Muslim countries on the East African coast, South East Asia and the Arabian Peninsula. سوری اس میں یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک کر گیا، ڈومینیشن تھا۔ اوکے، یہاں پہ یہ ریاض ہم میپ کے ذریعے شو کرتے ہیں کہ وہ کون سے ریاض تھے۔ ایسٹرن یورپ تھا، اب یورپ کون سا ہے، پھر اس کا ایسٹرن یورپ کون سا ہے، اور یہ ریاض کو انہوں نے ہٹ کیا۔ بیسیکلی جو برٹشرز تھے انہوں نے 17th سینچری کے اینڈ میں ارلی 18 کے اندر انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ کیا۔ وہ اس حد تک اپنے آپ کو ڈیولپ کر چکے تھے کہ جو مینول ویز کے اندر مینوفیکچرنگ ہوتی تھی چیزوں کی، ان کو انہوں نے مشینری کے ذریعے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، چیزوں کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کر دیا۔ پھر پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جس ایریا کے اندر جن کی گورنمنٹس کمزور ہیں، پولیٹیکل سسٹمز کمزور ہیں، اور جہاں پہ وہ سوچتے تھے کہ یہاں پہ جو را مٹیریل ہے ہمیں اپنی انڈسٹریز کو رن کرنے کے لیے اویل ہو سکتا ہے، ان ایریاز کو وہ ہٹ کرتے تھے۔ وہ سلولی وہاں پہ انویڈ کرتے، اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ پورے کے پورے ایریا کے اوپر قابض ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ میپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، یہ یورپ ہے، یہ سارے کا سارا یہ والا، اور اس کا ایسٹرن یورپ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹرکی ہے، اور اس کے بعد یہ ویسٹ آف ایشیا، یہ میڈیٹرینین سی ہے اس کے سائڈ پہ، اور یہ افریقنس کنٹریز ہیں۔ اور وہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی کالونیز تھیں، جو مطلب چھوٹے چھوٹے ممالک تھے جو معاشی طور پہ بڑے کمزور تھے، ان کو انہوں نے زیادہ ہٹ کیا۔ افریقہ کی بہت سی اسٹیٹس ہیں جن کو انہوں نے ہٹ کیا۔ اس کے بعد جو عربین پیننسولا ہے، یہ عربین پیننسولا ہے، پھر اس کے بعد یہ سب کانٹیننٹل لینڈ ہے، اس کو انہوں نے یہاں پہ آ کے ہٹ کیا۔ ساؤتھ آف ایسٹ ایشیا، یہ ایسٹ ایشیا کی ساؤتھ ہے، ان ایریاز کے اندر بھی وہ جی۔ اب یہاں پہ یورپ کو تھوڑا سا قریب سے ہو کے دیکھ لیں۔ دس از دا یونائٹڈ کنگڈم، یہ بیسیکلی یونائٹڈ کنگڈم ہے۔
یہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, یونائٹڈ کنگڈم ہے, اور یہاں پہ صرف میپ اس لیے آپ کو شو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ یو کے ہے. یہ اب یہاں سے یہ لوگ موو کرتے ہوئے اسٹیٹ آف جبرالٹر سے ہوتے ہوئے, پھر یہاں پہ سوئس کینال سے گزرتے ہوئے, ریڈ سی سے ہوتے ہوئے یہ سب کانٹیننٹ میں آتے تھے. اتنا سفر کیوں ٹریول کرتے تھے؟ آخر کیا مجبوری تھی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو لینڈ ہے یہ بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے, اور یہاں پہ ہمیں چیپ لیبر بھی اویل ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لو پرائس کے اندر رہا مٹیریل بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. اس ٹائم کے جو مسلمان اور ہندوؤں کے اندر چپکلش تھی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہوئے اور ان چیزوں کو انجوائے کیا. The reasons for the colonization of these countries, they were search for the raw material, greed to earn more profit for the Europeans for on the one hand, and also the strategic importance of some countries in India, Turkey, Egypt, and now Iraq and Afghanistan. ان ایریاز کو انہوں نے جو ہے اسٹریٹجیکلی چوز کیا کیونکہ یہ ایریاز جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ادر جو اس کے نیچرل ریسورسز تھے. نیکسٹ, دا کاز آف ڈکلائن آف مسلمس کنٹریز اٹلی آف دا پاور ہنگری رولرز ignoring educations, endless wars, corruptions, and infighting slowed down their growth and alarming level. سمپل سی بات تھی, محنت کرنا سٹاپ کر گئے. پھر وہ ان کو جو بادشاہت کا شوق جو تھا, صدارت کا جو شوق تھا, بڑی کرسی پہ بیٹھنے کی جو جنگ تھی, رول کرنے کا جو شوق تھا, سو کال لیڈر بننے کا, وہ مسلمانوں کے جو زوال کی وجوہات بنے. اگنورنس آف ایجوکیشنس, اینڈلیس وارس, وار پالیسیز چلتی رہی, کرپشن اور ان فائٹنگ سلو ڈاؤن دیئر گروتھ. جو ان کی کنسنٹریشن اپنی گروتھ کی طرف تھی وہ ڈائیورٹ ہو کے ڈائیورٹ ہوتی ہے صرف اور صرف ہاؤ ٹو گین دا پاور, اس لیے وہ ڈکلائن کر جاتے ہیں. By the end of 19th century, the Muslim world was completely under Europeans' control. یورپینز بیسیکلی گئے تو وہ سب کانٹیننٹ کے اندر مغلز ٹائم میں ٹریڈ کے غرض سے تھے, لیکن سلولی وہاں کے چالوں کو انڈرسٹینڈ کیا, اپنی ڈپلومیسی دکھاتے ہوئے ہندوؤں کو اپنے ہاتھوں میں کیا, پھر مسلمانوں کو زوال پذیر کیا. جب مسلمان زوال پذیر ہو گئے اس کے بعد پھر سلولی وہ انوائٹ کرتے ہوئے آگے چلے گئے. وار آف انڈیپینڈنس ہوئی, وار آف انڈیپینڈنس میں آ کے مکمل سب کانٹیننٹ لوگوں کا جو انفلوئنس ختم ہو گیا, پر برٹشرز کا انفلوئنس سٹارٹ ہوتا ہے. How these countries became independent again, it was mainly because of leadership that awakened and motivated them to rise and fight for their rights. اور جب یہ جو ممالک ہیں یہ دوبارہ انڈیپینڈنٹ ہوئے, اور اس کے پیچھے بہت سے لاجکس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے لوگوں کی ایفرٹس ہیں, قربانیاں ہیں, مسلمانوں کی بھی, سکھوں کی, ہندوؤں کی, کہ ان کے لوگوں نے, لیڈرز نے سوئی قوم کو, خاص طور پر مسلمانوں کو جگایا, ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ آپ کے شان نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں کھو کے آپ غیروں کے اندر بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں. اپنی ہمت کو, اپنی جو غیرت ہے اس کو جگائیں تاکہ اپنا مقام خود حاصل کر سکیں. Who were these people in the early 18th century? وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جگایا؟ There were two major personalities. First one is the شاہ ولی اللہ. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی پکچر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے. He was born in 703 and died in 662. There were two remarkable awakeners in the history of subcontinent, but the first
awakener was Shah Waliullah. شاہ ولی اللہ بہت بڑے فگر ہیں. اگر ہم انڈو پاک ہسٹری کو دیکھیں اور خاص طور پہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور جو خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹل ہسٹری ہے اس کے اندر بہت بڑا ان کا رول رہا ہے. He was a religious figure and called upon the Muslims to develop into the strong and independent community. اس کے اندر وہ کنورٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرتے رہے جن کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے. The real name of شاہ ولی اللہ is سید قطب الدین احمد ولی اللہ ابن عبد الرحمن العمری الدہلوی. He was born in February 21, 1703, Muzaffarnagar, India, and died in August 20, 1762, Delhi, India. His title was Shadow of Wisdom. یہ مظفر نگر اتر پردیش اور یہ والے دہلی کے ایریاز بالکل قریب قریب ہیں اگر میپ کے اوپر اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو. He was completed his early education from مدرسہ رحیمیہ. ان کے والد صاحب کے نام رحیم تھا اور انہی کے نام سے ایک مدرسہ تھا جہاں پہ انہوں نے ارلی ایجوکیشن حاصل کی. Later on in 1724 went Arabia to perform Hajj and stayed there for 14 years. اور وہاں پہ انہوں نے ہائر ایجوکیشنز اور چیزیں بہت بہتر کی, اپنی سکلز کو بیٹر کیا. He was an Islamic scholar, محدث, رینیور, ہسٹوگرافر. ہسٹوگرافر کون سا ہوتا ہے؟ جو تاریخ دان ہوتا ہے, تاریخ لکھنے والا. بیبلوگرافر, انہوں نے بہت کافی ساری بکس بھی انٹروڈیوس کروائیں. رائٹر تھے فرام دا مغل امپائرس. The people of subcontinent did not understand the Quranic teaching because they were in Arabic, a language they did not know. کیونکہ ٹیچنگ جو تھیں وہ قرآن پاک کی وہ عربک میں تھی. عربک بیسیکلی مسلمانوں کی میجر لینگویج تھی, پھر اس کے بعد پرشین تھی. اس ٹائم کے لوگ جو تھے وہ تھوڑا پرشین کے ساتھ ہون رکھتے تھے. تو قرآن پاک کو سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر شاہ ولی اللہ امام الہند نے ٹرانسلیٹ کیا تاکہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ اس کی قرآن پاک کی ٹیچنگ سے مستفید ہو سکے. He translated the Holy Quran into the Persian, which was then understood by most educated people. His son later translated into Urdu. یہاں پہ ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ جو تھا وہ سب سے پہلے جو کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوئی تھی وہ سندھی کے اندر ہوئی تھی, سندھی لینگویج کے اندر. اور وہ کس شخصیت نے ٹرانسلیشن کی؟ وہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے 1994 کے اندر ٹرانسلیشن کی تھی. Why did he want to reform the society and how did he do it? انہوں نے کیوں سوسائٹی کے اندر ریفارمز لانے کی کوشش کی اور وہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی کے اندر ریفارمز لائی جائیں, جو سسٹم ہے اس کو بیٹر کیا جائے. سب سے پہلے تھے ریفارمز کے میننگ کیا ہوتے ہیں. واٹ آر دا ریفارمز؟ ریفارمز وہ ہوتی ہیں جو آلریڈی کچھ ٹیچنگز ہوں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں, کوئی لاز ہوں, تو وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا ٹائم ان کے اندر چینجنگز کرنا وہ ریفارمز کہلاتے ہیں. وہ سوشل ریفارمز چاہتے تھے. شاہ ولی اللہ ٹیک اپ ریفارمز. ہی وانٹڈ دا مسلم ٹو ریگین دیئر لاس آف گلوری اینڈ understand the teachings of Islam. The circumstances Shah Waliullah appeared on the scene as a great social reformers. Social reformers کے طور پہ وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں. He launched the movement to bring social, political, economic reforms in the society. سوشل ریفارمز, پولیٹیکل, اکنامک, یہی تین تو میجر چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر چینج لانے کے لیے.
فرسٹ آف آل وہ یہ چاہتے تھے کہ ایکوالٹی بٹوین رچ اینڈ دا پور، امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو منیمائز کیا جائے. جب سوسائٹی کے اندر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بائسنس ہوتی ہے، یا غریب اور امیر کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، تو اس ٹائم بہت سے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اندر سب سے پہلی چیز کون سی جس کو فالو کر کے ہم جو دولت کی تقسیم ہے وہ فیئر طریقے سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہماری ٹیچنگ ہے اسلام کی کہ ہم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ، صدقہ، ان چیزوں کا جو سسٹم ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشنز کی جائیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح آج کے ہم مسلمان بہت ہی خوشی سے کوئی چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وچ آر ٹوٹلی اگینسٹ آور ٹیچنگز آف اسلام. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ چیزوں کو اکٹھا کر لینا. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اکٹھا کر کے خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، جب وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، پھر اس کے بعد ہم جا کے سیل آؤٹ کریں. پیسہ جب ایک جگہ پہ منجمد ہو جاتا ہے نا، اگر وہ سرکل کے اندر رہے تو پھر پاورٹی اور انفلیشن نہیں ہوتی. جب وہ مرکوز ہو جاتا ہے، چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر آرٹیفیشل طور پہ کرائسس پیدا ہوتا ہے، وہ چیزیں کم ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو سٹاکرز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں. تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے غربت کو بہت زیادہ کم کیا جا سکتا ہے. جو غریب لوگ ہیں، ڈسکریجنگ ڈس آنیسٹی، سب سے بڑی چیز آنیسٹلی ورک کرنا ہوتا ہے. جو اس طرح کی جو بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، رانگ پریکٹسز ہوتی ہیں، ان کو سٹاپ کر دینا چاہیے. وہ یہی چاہتے تھے. پیزنٹس اینڈ ورک مین ٹو بی گیون فیئر ویجز، مزدور کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. حق مطلب اس کی جو اجرت ہے وہ فوراً ادا کر دینا چاہیے. یہ ہماری ٹیچنگز ہیں اسلام کی. تو اگر پیزنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جو رینٹ کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب زمین، کسی کے پاس زیادہ زمین ہے وہ تو رینٹ پہ دیتے ہیں، اور جو لوگ رینٹ پہ لے کے ان کو کاشت کرتے ہیں، یا پھر حصے کے اوپر زمین، اگر کسی بھی لینڈ لارڈ کے پاس زمین ہے تو وہ کسی بھی 8ویں 10ویں حصے کے اوپر جب لوگوں کو ایگریکلچر پریکٹس کے اندر وہ شامل کر لیتے ہیں، پھر وہ پیزنٹس کہلاتے ہیں. تو ان کو بھی پراپر جو ان کا حصہ ہے، جو رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. فیئر پرائسز ٹو بی چارجڈ بائی مرچنٹس، جو مرچنٹس ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ فیئر پرائس چارج کرے، جائز منافع لے. یہ نہ ہو کہ کم قیمت کی چیز خرید کر کے وہ سٹاک کر لے، پھر جب وہ چیز کا آرٹیفیشل کرائسس پیدا ہو جائے تو چیز مہنگی ہو، تو پھر اس پوائنٹ آف ویو سے چیز سٹور کر کے بعد میں بیچے، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے وہ فیئر بنانا چاہتے ہیں. اوبیڈینس ٹو دا لاز آف قرآن. قرآن، دیکھیں ہم مسلمان ایز بینگ اے مسلم، ہم کبھی بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو اوبے کیے بغیر، رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر عمل کیے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے وہ امام الہند کہلاتے تھے. وہ بہت بڑے ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور ایک بڑے ریناؤنڈ قسم کے اسکالر بھی تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کی ٹیچنگز کے اوپر عمل کر کے مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں. He showed people the way to return to the purity of their faith، کہ وہ ایمان کی جو کوئی طاقت ہے، ایمان کو مضبوط کرے. سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کی کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان ہوتا ہے. جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. Now turn to the second reawakeners of the Shah Sayyid Ahmad Shahid. The second remarkable awakener in the history of subcontinent
لیڈر واز سر سید احمد شہید. ایک سر سید احمد خان ہے, وہ یہاں پہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں کرنی. سر سید احمد خان وار آف انڈیپینڈنس کے بعد اس ٹائم میں ان کا رول ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے کی. اوکے. سید احمد شہید واز سب کانٹیننٹل مسلم ریوائولسٹ فرام رائے بریلی, a part of historical United Provinces of Agra and Oudh, now called Uttar Pradesh. The label Barelvi is derived from Rai Bareli, his place of origin. Basically, سید احمد شہید اور ان سے پہلے احمد رضا خان بریلی, یہ رائے بریلی ایک جگہ کا نام تھا جہاں ان کی جائے پیدائش ہے, اور اسی وجہ سے لوگ ان کو بریلوی کہتے تھے. کوئی بائی سیکٹ بریلوی نہیں تھے, اور خاص طور پہ احمد رضا خان بریلی جو تھے انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لکھا تھا. اور آج ڈیو ٹو مس انڈرسٹینڈنگس جو ٹیچنگس اچھی نہیں ہیں ہماری, ہم تاریخ کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں اور ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا, اور کچھ لوگ ان کو بریلوی سیکٹ بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اوکے. The political situation in the subcontinent during this time was vast. اب یہی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا واسط تھا. مسلمان ایک ٹائم میں اس لینڈ کے بہت بڑے سردار تھے, وہ بادشاہ تھے, اور اس کے بعد وہ بادشاہ سے گدا کی حالت میں چلے گئے, حکمران تھے اور رعایا بن گئے. تو اس سے بری ورسٹ کنڈیشن کون سی ہو سکتا ہے؟ تعلیمی طور پہ, معاشی, معاشرتی, سماجی, کاروباری حساب سے وہ تمام اپنے جو مقام تھے, صلاحیتیں, وہ کھو بیٹھے تھے. By the invasion of Britishers with the help of Hindus. Sayyid Ahmad was educated at Wali Allah's old madrasa. کیونکہ شاہ ولی اللہ سے سید احمد شہید بہت زیادہ انفلوئنس تھے, بہت ان کے ورک سے, ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس تھے. He joined the Pathan army, especially studying the use of Europeans' weaponry. انہوں نے 1826 کے اندر رنجیت سنگھ جو سکھ تھے ان کو پیغام بھجوایا, جب جیسے انہوں نے آرمی جوائن کی, اور پیغام بھجوایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ ہمارے ایریاز اور ہماری باتیں, ہماری جو شرط شرائط ہیں یہ مان لیں, ادروائز ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے, لڑیں گے, فائٹ کریں گے, ہم جہاد کریں گے. انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا اگر ڈینائی کرتے ہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار رہیں, کیونکہ اس ٹائم وہ اپنی جو سکلز جو تھے وہ ڈیولپ کر چکے تھے. First he went to Delhi where he gained many followers of his ideas about jihad or holy war. جہاد کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, جہاد بالقلم ہے, جہاد بالمال ہے, جہاد بالنفس ہے, مختلف اقسام ہیں. جہاد کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی غرض و لالچ کے صرف اور صرف اللہ کی راہ میں لڑنا, وہ جہاد کہلاتا ہے. In 1821 he went to Mecca and for Hajj and stayed there for 1.5 years. He returned to India to recapture the Muslims' rule in Punjab and WFP, now KPK. Sayyid Ahmad Rai Bareli is considered one of the early Muslim freedom fighter of India and a great reviver and thinker of Islam in the subcontinent. ان کو ریوائیور کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے. تھنکر تھے, وہ بہت بڑے پلانر تھے, اور انڈین مسلم تھے, سب کانٹیننٹل مسلم. He is popularly known among the Indo-Pak Islamic clergy, and کلرگی تو ویسے پادری کو کہتے ہیں, یہ اسلام کے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. وہ عالم تھے, علماء تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. ایز a شہید, martyr of Islam who led the Mujahideen movement in the subcontinent. سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے جہاد موومنٹ سٹارٹ کی تھی وہ سید احمد شہید تھے. سید احمد شہید was opposed by people because he imposed the tax on those whose
land he had reconquered so as to pay for his large army. ان کا پرپز پیسہ کولیکٹ کرنا کو اپنی ذات کے لیے نہ تھا. جو ان کی آرمی تھی اس آرمی کو ان کے ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو کہا کہ آپ ٹیکس دیں, کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی لوگوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں تھا. تو وہ بڑا پینک ثابت ہوا ان لوگوں کے لیے. انہوں نے سید احمد شہید کو اپوز کرنا سٹارٹ کر دیا, اور ایک طرح تو انہوں نے وہ ایریاز جو تھے وہ ریکنکر کر کے لوگوں کو دیے. The people opposed him because they had never before been asked to pay taxes. Sayyid Ahmad was betrayed by his men. By Muhammad Khan had been bribed by Sikh. دیکھیں مسلمانوں کی یہ ایک تاریخ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کسی بھی لیڈر کو جب کبھی بھی شکست دی گئی ہے تو اس کے قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی دھوکہ دیا. سید احمد شہید کو بھی آپ نے جو قریب کے جو آرمی کے جو لوگ تھے ان کے اس کے جو اٹرلی کے اس کے فورس کے ان کے مجاہدین جو تھے انہوں نے ہی دھوکہ دیا. اور یار محمد خان جو تھے وہ انہوں نے سکھوں سے کیا کیا, بہت زیادہ پیسہ لیا, ساز باز کر لیا انہوں نے ان سے پیسہ لے کے. ہی deserted the battlefield along with his men, creating confusions, leading in the defeat of Sayyid Ahmad's force. Sayyid was poisoned by his servant too. اور انہی کے ایک ہی سرونٹ نے یار محمد خان کے کہنے پہ ہی سید احمد شہید کو زہر دیا اور ان کی پھر وفات ہو جاتی ہے, شہید کر دیا جاتا ان کو. The conflict between him and Yar Muhammad, Sayyid Ahmad was killed and the jihad movement was ended. دیکھیں جب ایک فورس کے اندر ہی ایک ڈسپیوٹ کھڑا کر دیا جائے, ڈفرینس آف اوپینین آنا سٹارٹ ہو جائے, تو پھر وہ ہمیشہ کوئی بھی فورس ہوتی ہے وہ جب تک آپ نے لیڈر کو اپنے کمانڈر کو فالو کرتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے. اگر اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر پلاننگ کرنی چاہیے. جب وہ اپوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کی پالیسیز پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ایٹ دی اینڈ شکست ہی ہوتی ہے. Why did Sayyid Ahmad's movement fail? These are the different reasons. The campaign was not organized because his army did not comprise of soldiers. ان کو وہ یونائٹ نہیں تھی, آرگنائز نہیں تھی. جب تک کوئی چیز بھی آرگنائز نہ ہو, سسٹمیٹک نہ ہو, تو وہ ہمیشہ رزلٹ نہیں دے سکتی. The difference of opinion among the men, however, his ideas showed how people to fight for the cause. یہ ڈفرینس آف اوپینین یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. نیکسٹ, the Sayyid Ahmad Shahid died fighting and he buried in Balakot. اور اس کے بعد پھر ایک ریزن تھا لیک آف منی. لیک آف منی, دیکھیں جب کبھی بھی کسی بھی آپ فورس کو کمانڈ کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, کوئی کام بھی کر رہے ہیں, تو جب اس کے لیے جو ریونیو ہوتا ہے وہ بہت مین رول پلے کرتا ہے. تو اس ٹائم ریونیو کی بہت زیادہ کمی تھی کیونکہ لوگوں نے سپورٹ خاص نہیں کیا تھا, تو اس وجہ سے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, کمپلیٹ ہوا. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل لائک سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم.